बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। वो न सिर्फ ज़र मुबादला बेच कर मुल्क की माली हालत को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अपने मेज़बान मुल्क में पाकिस्तान के सफ़ीरों की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। तमाम हालिया बरसों में कुछ अफराद के गैर ज़िम्मेदाराना और शिद्दत पसंदाना सियासी रवैयों ने ना सिर्फ इनकी ज़ाती साख बल्कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी हैसियत को भी नुकसान पहुँचाया है। इसमें कितनी हकीकत है और कितनी मुबालगा आराई है, इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सदर पीपल पार्टी ब्रेडफोर्ड बरतानिया जनाब आसफ नसीम राठौर साहब और सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार ब्यूरो चीफ जंग जियो न्यूज़ ग्रुप मैनचेस्टर जनाब अल्लामा अजीम जी को मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के शुक्रगुजार हैं कि बरतानिया से प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम आसफ नसीम राठौर साहब से ही करते हैं। आसफ नसीम राठौर साहब, आप तवील अरसे से ब्रेडफोर्ड में बल्कि पूरे बरतानिया में ही आप जाने पहचाने जाते हैं एक सियासी रहनुमा की हैसियत से, और एक तवील अरसे से ब्रेडफोर्ड के पीपल्स पार्टी के सदर हैं। क्या गिद्दड़ सिंगी आपके पास है कि आप तवील अरसे से सदर मुंतखब होते चले आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के ब्रेडफोर्ड से? जनाब शाह नजीम साहब, बहुत शुक्रिया ने आज मौका दिया। जनाब गिद्दड़ सिंह तो यही है कि वर्करों के साथ, अपने साथियों के साथ, जैसे मैं एक वर्कर हूँ ऐसे मेरे साथी हैं यहाँ पे, उनके साथ प्यार और मोहब्बत है। हम हमेशा जो है अपना मिलकर जो है ना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और यही नजरिया रखा है कि हमारा असल जो है वो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का प्रोग्राम, उनका नजरिया, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो सोचा, जो उन्होंने अपना इस पर आकर अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी, और इस पे आज भी वो हमारे वर्कर वो फख्र महसूस करते हैं, मैं भी फख्र महसूस करती हूँ, और यही वर्करों का प्यार है। मैं तो अक्सर कोशिश करता रहा हूँ कि मैं पीछे हट जाऊँ, दूसरे साथियों को मौका दूं, लेकिन साथियों ने कहा नहीं जी, उनके सलाह पर जो है नहीं, मैं पार्टी के लिए खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह देखें, असल मकसद है मुल्क पाकिस्तान के लिए जो मोहब्बत है, जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं उनके लिए हमारी जो अपना साथ है, प्यार है, मोहब्बत है, वही बस उसी की वजह से करके आज तक जो है जी इस पार्टी की जिम्मेदारी जो है एज ए ब्रेडफोर्ड में आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी आप बड़े एक्टिव कारकुन की हैसियत से, अल्लामा अजीम साहब से भी पूछेंगे, वो जानते हैं आपको, बड़े एक्टिव रहे। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में तो हमने खुद देखा, वो आपके घर तशरीफ़ लाती रहीं, बड़े आप प्रोग्राम्स भी करते रहे, अवार्ड्स भी लोगों को देते रहे और दिलवाते रहे, और बड़े एक्टिव आप उस ज़माने में भी रहे हैं। अच्छा, आजकल जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर के बाद आज जो दौर है वो यंग जनरेशन का है, आज दौर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का है, आज भी आप उसी तरह एक्टिव नजर आते हैं। क्या फर्क है उस दौर में और आज के दौर में? आप महसूस करते हैं क्या एक जियाले को वही इज्जत अफजाई मिल रही है जो कि भुट्टो और मोहतरमा के दौर में मिलती थी? तो बात है, आपने कहा इज्जत वाकई हमें शहीद के दौर में जो है ना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में इज्जत मिली। ये उनका प्यार है, उनकी इज्जत जो उन्होंने हमें दी, उसी की वजह से आज तक मैं भी इस पार्टी के साथ जो है वाबस्ता हूँ और अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। असल में बात यह है कि वो पार्टी वर्कर की हमेशा इज्जत करती थी, पार्टी वर्कर को हमेशा अच्छी निगाह से देखती थी, और उनके यही रहा है बीबी में जिन्होंने मैंने देखा है कि वो अगर किसी बड़े लीडर को, पार्टी का कोई बड़ा लीडर है, तो उसकी निस्बत जो है वो अपने वर्कर कारकुन की ज्यादा इज्जत करती थी, हमें ज्यादा मौका देती थी। यही वजह है कि बीबी की वजह से करके, बीबी के प्यार की वजह से करके जो है आज भी हम उसी तरह पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है शाह नजीम साहब के, मेरे जैसे वर्कर को जो है हमेशा कोशिश होती है, आपको पता है हर पार्टी में हर जगह
یہ اپنا چاطانی بھی ہوتی ہے, مایوس بھی کیا جاتا ہے, لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا. کافی ایسے موقع آئے, ہر پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مجھے پیچھے گھیر سکے یا مجھے وہ خاموش کر سکے, پارٹی خدمات سے وہ اٹھا سکے. لیکن اللہ کے فضل سے میں آج بھی پارٹی کے لیے خدمات انجام دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. مجھے اپنے شہید بھٹو کا مشن اور اپنی بے نظیر شہید کا مشن جو ہے پورا کرنا ہے, اور اس کے لیے مجھے کسی قربانی سے کسی سے وہ کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور میرے ساتھیوں کا میرے ساتھ تعاون بھی ہے, یہاں لوگ جو ہیں میرے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں, ورکر عزت دیتے ہیں. انہی کے ہمیشہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ آئے, اور میں انہی کی وجہ سے کر کے, انہی کے تعاون کی وجہ سے کر کے آج تک پارٹی کو قائم یہاں بریڈ فورٹ میں بھی رکھا, بلکہ یو کے میں میرا خیال بریڈ فورٹ میں سب سے اگر زیادہ ایکٹیو ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جو میں نے یہاں موقع پر جب بھی کبھی کوئی موقع ملا, جب بھی کوئی موقع آیا, کوئی کسی قسم کا بھٹو شہید کی برسی, بے نظیر بھٹو شہید کی برسی, پارٹی پاکستان میں کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے تو بڑھ چڑھ کر یہاں بریڈ فورٹ میں اور میرے ساتھی جو ہیں وہ سرگرم عمل رہے. آصف نسیم نوٹا سیاست میں ایکٹیو ہیں, بلکہ صحافت میں بھی کافی ایکٹیو ہیں. آپ کے کشمیر ٹائم اور دیگر اخبارات میں آپ کے یہاں بھی اور وہاں بھی کالم بھی لگتے رہتے ہیں, خبریں بھی لگتی رہتی ہیں, اور آپ خود بھیجتے رہتے ہیں. تو یہ جو آپ نے اس نہ صرف سیاست میں ایکٹیو ہیں بھٹو اور محترمہ کے دور سے, بلکہ سیاست میں بھی اور صحافت دونوں میں ایکٹیو رہے ہیں, اور پارٹی کو آپ نے ہمیشہ اٹھا کے رکھا ہے. اچھا, آپ نے نہ صرف اپنے سے زیادہ دوسروں کو ایوارڈ دلائے ہیں, ریوارڈ دلوائے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہر دور میں آپ نے لوگوں کو دلوائے اور خود بھی آپ کو ملتا رہا؟ کیا دور ہے اس دور میں آپ کو وہ, میں دیکھ رہا ہوں, شاید میرے غلط تو آپ اس میں تصدیق کریں گے, کہ آپ کو وہ ریوارڈ اور ایوارڈ نہیں مل رہا جو کہ حقیقی طور پہ آپ کو ملنا چاہیے؟ جی شاہ صاحب, اصل میں بہت سارے لوگ ایسے آ جاتے ہیں, وقت بھی تبدیل ہوتا ہے. بھٹو صاحب کا دور تھا, اس کا کوئی عزت دیتے تھے. محترمہ کا دور تھا, انہوں نے بڑی عزت دی. آج بھی جو ہے بلاول صاحب, آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ, ان کی جو قیادت ہے ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو وہ کر رہے ہیں. لیکن ہر پارٹی میں ہر جگہ لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھ جیسے ورکروں کو اور مجھ جیسے کارکنوں کو جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے مایوس کریں. لیکن میں مایوس نہیں ہوں. میں اللہ کے فضل سے پارٹی سے وابستہ ہوں. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو کی محبت میں, اور مجھے پتا ہے زیادتیاں ہوتی ہیں, دیکھ رہا ہوئی بھی ہیں اور ہوتی بھی ہیں اور ہوتی رہیں گی, یہ ہر جگہ ہے, ہر پارٹی میں ہے. لیکن میرے پارٹی کے لیے جو محبت پیار جو کام ہے وہ کسی طرح کام نہیں ہوگا. آج ہے, آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے میں امید بھی نہیں رکھتا, مجھے خواہش بھی نہیں ہے. مجھے یہی خواہش ہے کہ میں ایک ورکر ہوں اور پارٹی کے لیے کام کر رہا ہوں, ہمیشہ کرتا رہوں گا. اور یہ لوگ جو ہیں, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہر جگہ ہوتے ہیں, فصلی بٹیرے میں کہوں گا معذرت کے ساتھ, فصلی بٹیرے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو بہرحال میں تو پارٹی سے وابستہ ہوں اور وابستہ رہوں گا اور کام کرتا رہوں گا. مایوسی مجھے نہیں ہے, میں مایوس نہیں ہوتا. مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کوئی اگر نیچا دکھائے یا کچھ کرے. آپ نے بولا ایوارڈ ملے گا, آپ کہتے ہیں, تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے پہلے بھی جب بی بی کا دور تھا, بی بی شہید سے میں نے عرض کیا تھا کہ بی بی آپ یہ یہاں کے ورکر ہیں اوورسیز میں, تو ان بیچاروں میں نہ ایم این اے بننا ہے, نہ ایم پی ہے, نہ کونسلر بننا ہے, نہ انہیں کچھ اور ملنا ہے. لیکن انہیں ہم عزت دے سکتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں ایوارڈز کا. تو انہوں نے مجھے کہا یہ بات کی تو آپ کریں جسیم, یہ کام ضرور کریں. تو انہی کے حکم پر پھر میں نے بریڈ فورٹ میں بھٹو شہید ایوارڈ بہت بڑی تقریب کرائی, اور بی بی شہید کے ہاتھوں سے وہ ہمارے جو پرانے جو چلے بھی ہیں دنیا سے, ان کے لواقین کو بھی میں نے محترمہ شہید سے ایوارڈ دلوایا, کیونکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو. کیونکہ یہی ہمارے پاس یہی کچھ ہے, ہمیں اور کچھ بھی نہیں. جب ہم وہاں دیکھتے ہیں پاکستان جاتے بھی ہیں تو وہ یہاں کے ورکروں کو, یہاں کے کارکنوں کو وہ عزت نہیں ملتی. میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے, میں اس میں چھپاؤں گا نہیں. اور واقعی یہ بہت بڑی پارٹی ورکروں کے ساتھ زیادتی ہے. پارٹی کی اصل ریٹ کے ڈی تو ورکر ہے, ورکر نہیں ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی بھی جماعت, کوئی بھی جماعت وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو آج بھی جو ہے اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ورکر ہیں جو قائم ہے. مایوسی بھی ہے لیکن ناامیدی بھی ہے, لیکن مایوس ناامید نہیں ہونا چاہیے.
کوئی نہیں. ہمارے بلاول بھٹو صاحب ہمارے چیئرمین، ہمارے زرداری صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر بھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا یہ آواز پہنچے کہ وہ ورکروں کو عزت دیں. ورکروں کو عزت دینی چاہیے. ورکر کو عزت دیں گے تو پارٹیاں بھی قائم رہتی ہیں اور یہ سلسلے کرتے ہیں. اور اقتدار میں آنا جانا تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن آفرین ہے آج بلاول صاحب جاتے ہیں ملتے ہیں ورکروں سے، لیکن پھر بھی اس میں تھوڑا سا ناامید ہوں، مایوس ہوں کہ وہ بات نہیں ہے. کیونکہ بلاول صاحب کے پاس لوگ جانے نہیں دیتے انہیں. اکثر لوگوں سے، مجھے سندھ سے لوگوں نے فون کیا، پنجاب سے کیا، کارپور میں جو ساتھی ہیں میرے جیسے، کہ بھئی ہمیں وہ عزت نہیں دی جاتی. تو میں یہی عرض کروں گا آپ ان کو عزت دیں تاکہ یہ شہید بے نظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کے جو اپنی ہیں یہ قائم رہیں گے، یہ آپ کو عزت دیں گے، پارٹی بھی کی ہو کامیاب. نہیں آپ نے، ہم نے دیکھا آپ نے وہاں کے مایوس جو بڑے بڑے لیڈر بھی تھے، جو مختلف شہروں کے صدور بھی تھے، وہ بھی بڑے مایوس تھے. تو آپ نے محترمہ سے ایوارڈ دلوا کے، جیسے کہ گلزار خان صاحب تھے، ان کی بیگم مسز گلزار خان تھی، ان سب کو آپ نے ایوارڈ دلایا اور بڑی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا. اور آپ کو اور اس پارٹی کے لیے ان کی بڑی خدمات تھی اور بڑا اپریشیٹ انہوں نے آپ کو کیا تھا اس زمانے میں. جی میں علامہ عظیم صاحب کی طرف آتا ہوں. علامہ عظیم صاحب، آپ نے بھی، آپ تو بڑے زیرک اپنا صحافی ہیں، آپ نے ایک طویل عرصہ صحافت میں گزارا اور ایک بڑے اہم جو ہے، آج بھی ایک بڑے اخبار کے اہم عہدوں پہ ہیں آپ اور بیورو چیف ہیں. آپ نے اس سیاست کو، مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف اب ہو، یا دیگر جو وہاں کی سیاست ہے، اس کو بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں اور ہر بندے کی سیاست کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. آپ نے آصف نسیم راٹھور صاحب کی بریڈ فورڈ میں سیاست کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف نسیم راٹھور کا پیپل پارٹی کے لیے کیا کردار رہا ہے اور کیا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور آج بھی کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان کو کیا اس کا ریوارڈ اور ریکارڈ مل رہا ہے؟ جی کہ مجھے بطور صحافی آج آپ نے آصف نسیم راٹھور صاحب جو ہیں، ان کے 3-4 تعارف. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آصف نسیم راٹھور بالکل نوجوان تھا، بالکل بچہ تھا، اور راول پنڈی میں ہماری دونوں کی ملاقات ہوئی، یہ وہ جانا تھا جبکہ ضیاء الحق صاحب اور پیپلز پارٹی کا آنکھ مچولی کا کھیل ہوا کرتا تھا. یہ بندہ اپنی جان پہ کھیل کے ایک ورکر کی حیثیت سے بہت اس نے قربانی دی. اور پھر اتفاق ایسا کہ کچھ سالوں کے بعد میں جب برطانیہ میں آ کے جہاں سے میں نے صحافت شروع کی، تو اتفاق ایسا تھا کہ ان دنوں میں لندن سے باہر جو ہے وہ ہمارے صحافت میں کوئی بندہ موجود نہیں تھا. تو مجھے بریڈ فورڈ، مانچسٹر، برمنگھم، ناٹنگھم، حتیٰ کہ گلاسگو بھی جو ہے وہ جانا پڑتا تھا کوریج کے لیے جو فنکشن ہوتے تھے. آصف نسیم راٹھور ان دنوں میں جو کہ ضیاء الحق کے خلاف یہ تحریک چل رہی تھی، اس کے یہ جمہوریت کی، تو ماشاء اللہ کے خلاف، اس میں میں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو کے طور پر پارٹ لیتے تھے. بہت زیادہ قربانیاں دی انہوں نے. یہاں پر برف باری ہوتی تھی، اس میں برفوں میں یہ لوگ جو ہے وہ بسیں لے کے لندن جب احتجاج کے لیے وغیرہ کے لیے جاتے تھے تو وہاں جاتے تھے. اس میں ان کا بہت مین رول رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا صحافیوں کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا. اس کے لیے پبلسٹی جو پیپلز پارٹی کا اس وقت بہت زیادہ تھا کہ بھی آ جائے، تو وہ بہت کام کرتے تھے. میں نے ان کو دیکھا ہے، انتھک آدمی ہے، اور اپنے پارٹی کے ورکروں کے لیے میں نے ان کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اپنے لیے نہیں، اپنے ورکروں کے لیے ان کو باقاعدہ جو ہے بحث مباحثہ بھی کرتے دیکھا. ماشاءاللہ کہ علامہ صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی، اور ہر وہاں جو رہنے والا ہے اگر وہ بلا امتیاز بات کرے تو آپ کے اس کردار کی بڑی تعریف کرتا ہے کہ آپ نے پارٹی کے لیے بڑی جو ہیں آپ کی خدمات ہیں، لیکن
پارٹی وہ جو کل تھی، چاہے وہ یہاں پہ ہو پاکستان میں، چاہے وہ برسر اقتدار ہے، اتحادی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ بات پیپلز پارٹی میں اب بے نظیر محترمہ بے نظیر صاحبہ کے بعد وہ نظر نہیں آتی، وہ کرنٹ وہ جو روشنی، وہ امید جو ہے، جو اور نہ ہی وہ برطانیہ میں اب نظر آتی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی کہ آپ جیسے لوگ تو موجود ہیں اور متحرک بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو محترمہ بے نظیر صاحبہ تک وہاں ایکٹیو تھی پارٹی، وہ اب وہ نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نے کہا ہے علامہ صاحب تو میرے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے راولپنڈی میں جب ملٹری ٹرائل میرا ہو رہا تھا، جب مارشل لا کے دور میں، تو یہ وہاں آیا کرتے تھے ایز صحافی، وہاں پہ موجود ہوتے تھے، اور ان کا بڑا کردار، وہاں سے ان کا پیار میرے ساتھ بہت ہے۔ اس وقت سے مجھے یہ جانتے ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا بھی ہے، اور یہ یہاں بھی برطانیہ ہم آئے تو یہاں بھی ہم اکٹھے ہوئے، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج بھی علامہ جیسے ہمارے عظیم صحافی، عظیم نام بھی ہے اور عظیم صحافی بھی ہیں، اور انہوں نے ماشاء اللہ بڑی اس سلسلے میں خدمات انجام دی ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ بات نہیں ہے، وہ عزت، وہ احترام ورکر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہیں اس وقت میں جو یہ بنی ہوئی ہے تعدیل ہماری حکومت جو ہے اس میں کر رہی ہے، اس میں بھی ورکر کو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں ورکر کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ پنجاب میں دیکھ لیں ہماری صورتحال کیسی ہے، ہمارے جو ہے وہاں پہ حالات کیسے ہیں۔ ہمیں وہاں پہ یہ لوگ جو ہے نا، جو ہمارے اتحادی ہیں، ان کی کوشش ہے کہ وہ ہم کسی طریقے سے پیپلز پارٹی آگے نہ آئے، لیکن وہاں کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے چیئرمین صاحب ہمیشہ دورہ کرتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب جاتے ہیں، بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ ان کی کوشش ہے کہ ورکر پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا ورکر پھر نکلے، بھٹو صاحب کے دور میں جیسے نکلا، بے نظیر صاحبہ کے دور میں نکلا، آج بھی نکلے، اور وہ امید بھی ہے مجھے انشاءاللہ میرے چیئرمین جو کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آئے گی، وہ وقت آئے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں ورکروں کو عزت دینا ہوگی، ہمیں ورکروں کو جو ہے وہ احترام دینا ہوگا، ہمیں ورکروں کے جو ہے وہ جو ہمارے ناراض ورکر ہیں ان کو گھر گھر جا کے ہمارے لیڈروں کو چاہیے کہ منائیں انہیں، جو ہمارے لوکل لیڈر ہیں، نہ کہ وہ اپنے مفاد کے لیے۔ تو بات یہ ہے اپنا شاہ صاحب کے، میرے پارٹی کو جو ہے اس وقت ضرورت ہے جو ہے اتحاد کی، اور اس میں اتحاد جو ہے ایسے ہی ہے کہ ورکر کی عزت کی جائے۔ بار بار میں یہ لفظ کہتا ہوں کہ اگر ورکر کو عزت ہم نہیں دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سلسلہ چل سکے یا ایسے سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ تو وہ بات آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم مایوس نہیں ہیں، پھر بھی ہمارے ورکر، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی وہاں پہ آج بھی جو ہے بیچارے اپنی جو ہے ٹائم دے رہے ہیں، اپنا پیسہ دے رہے ہیں، اپنا جو ہے قیمتی وقت دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہے۔ اور انگلینڈ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ایسے حالات ہیں، یہاں پر بھی جو ہے کچھ ایسے لوگ آج آگے ہیں یا آ بھی رہے، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو اس پہ جو ہے غور کرنا چاہیے، پارٹی کو جیسے کہ آصف نسیم راٹھور صاحب نے کہا کہ کل ورکر کو عزت دی جاتی تھی، کل ورکر کی سنی جاتی تھی، ورکر کے پاس خود لیڈرشپ پہنچی تھی۔ ہم نے بھی دیکھا محترمہ بے نظیر صاحبہ صرف لندن جب بھی گئیں، لندن تک محدود نہیں رہیں، وہ مانچسٹر آئیں، وہ بریڈ فورڈ آئیں، حتیٰ کہ روچڈل ایک چھوٹا سا جو ہے وہاں بھی گئیں، اولڈم گئیں۔ تو وہ سارے ورکر جہاں جہاں ان کے صدور پارٹی کے بلاتے تھے وہ اسپیشل جاتی تھیں، وہاں ملتی تھیں، جو ورکر ہیں، جیالے ہیں، ان کو سنتی تھیں اور انہیں جو ہے اپریشیٹ کرتی تھی، اور ان کا جو ولولہ ہے وہ بڑھتا تھا۔ آج وہ چیز جو ہے نئی نسل کو، نئی نسل میں منتقل کرنے کے لیے، یہ تو پرانی نسل ہے نا، فرسٹ جنریشن ہے، اب جو تھرڈ فورتھ جنریشن ہے اس میں ولولہ پیدا کرنے کے لیے نئی جوان قیادت کو متحرک ہونا پڑے گا اور اپنے بڑوں کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج اس طرح نظر نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی نیا جیالہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، بلکہ وہ جیالے اب تحریک انصاف میں نظر آ رہے ہیں؟ جی علامہ عظیم جی۔ کے ساتھ چونکہ ایک میرا ذاتی تعلق بھی رہا، جہاں ہمارے وہ جب مانچسٹر تشریف لائیں تو مانچسٹر میں کچھ بزنس مین لوگ تھے جو پیپلز پارٹی کے لوگ
मतलब उनका ताल्लुक तो होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी में यहाँ पर उनका कोई मुकाम नहीं था बड़ा। तो उन्होंने बीबी को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करके दावत दे दी। वो एक रेस्टोरेंट में बहुत गए, तो वहां पर एक जो है वो शख्सियत से मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अच्छा नहीं लगता, तो वो उन्होंने उनको कह दिया कि मैं आपको लाड़काने मिलने गया था। तो बीबी कह लगी मेरी यादाश्त बहुत अच्छी है, आप मुझे लाड़काने में नहीं मिले, हो सकता है मेरी माँ को मिले हो। तो उन्होंने, मैं चूंकि बतौर सहाफी फोटो ले रहा था, तो बीबी ने मुझे बुला के मुझे कहा कि मुझे यहाँ पर पीपल्स पार्टी का सदर नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा कौन? गुलजार खान। उनको याद था। मैंने कहा जी वो तो अपने उधर साथ एक पीपल्स पार्टी का दफ्तर है, यहाँ करीब ही है, वो अपने पीपल्स पार्टी के दफ्तर में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको दावत नहीं दी गई। ये लोग जो है इनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक वहां के पाकिस्तान में तो होगा, लेकिन यहाँ पर उनका पीपल्स पार्टी की जो जमात है उसमें इनका नहीं है, तो ये इसलिए वो मदऊ नहीं किया गया। बीबी ने मुझे कहा कि तुम्हें पता है वो किधर है? मैं कहा जी मुझे पता है। तो कह रही अच्छा बस ठीक है, तो 1 मिनट तुम ठहरो, मैं तुमसे बात करती हूँ। उसके बाद बीबी ने बात अपनी की, और बात करने के बाद उन लोगों के साथ, तो जब खाना शुरू हुआ तो बीबी ने फिर मुझे बुलाया, किधर है? मैं गया, तो बीबी साहब ने मुझे कहा कि मैं अभी फौरन गुलजार खान के पास, जहां पीपल्स पार्टी का दफ्तर है, मैं पीपल्स पार्टी के दफ्तर में जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं खाना खाऊंगी, मैं वहां जाकर खाना खाऊंगी। तो जनाब वहां से बीबी साहब को साथ लेके, जो थे अपना 1-2 साथी लेके, करीबी पीपल्स पार्टी का दफ्तर था यहाँ मेरे घर के करीबी, तो वहां लेके आ गए उनको। तो बीबी साहबा ने आते ही सबसे पहले गुलजार खान से मिली, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी मैनचेस्टर के सदर मेरे ख्याल, और उसके साथ मोहतरमा हमारी आपी, हम उनको मोहब्बत से इज्जत से कहते हैं, आपी रजाना खान, वो तशरीफ फरमा थी। बीबी गले भी रही, और वहां पर गुलजार खान का नवासा जो है, वो छोटा सा बच्चा था, वो गोद में था, तो बीबी साहबा ने वो गोद में अपने ले लिया और बैठी रही, और फिर देख के कहती है अपना रजाना को कि रजाना मैंने तो कुछ खाना नहीं खाया। तो फिर वहां पर बर्गर मंगवाए गए, बीबी ने खाया। मुझे ये था कि वो वर्करों की इतनी इज्जत करती थी, कहती वो एक अलग बात है, मैंने जलसा किया वहां पर, लेकिन मैं अपने पार्टी कारकुनों से दूर नहीं रह सकती। ये बीबी का एक तरीक था। बीबी साहबा बहुत मोहब्बत करती थी लामा जी, तो वो लीडरशिप इसीलिए आज अब हालात ऐसे हुए। मैं आपसे बीबी साहबा के शहादत के बाद जो है हालात ऐसे हो गए कि ओवरसीज पीपल्स पार्टी की तरफ तवज्जो कम हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत थी उसकी। तो हमारे जो सदर पाकिस्तान है वो आसिफ जरदारी साहब, वो एंगेज हो गए सरकारी तौर पर। तो अब सदर जो है वो बराह रास्त हिस्सा नहीं ले सकता पॉलिटिक्स में, इसलिए वो उनकी वजह से अब जब बिलावल साहब तशरीफ लाए, तो बिलावल साहब का जो इंट्रैक्शन था वो वर्करों के साथ नहीं था, और अब भी जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो मेरा ये है, एक दफा मुझे बिलावल साहब से बात हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी पार्टी यहाँ बहुत फाल है, लेकिन सिर्फ उसमें यह है कि आप अपना टाइम दें। तो वो शायद उन्होंने अभी उनको तवज्जो नहीं है, वो नहीं दिया। लेकिन अगर पार्टी के वर्करों को इज्जत दी जाए, तो आज भी पीपल्स पार्टी बरतानिया में बहुत ज्यादा मुतहरक हो सकती है। आसिफ नसीम राठौर साहब, जैसा हर बंदा ये कह रहा है कि पार्टी को मुतहर्रक करना है, तो उसके वर्कर को तवज्जो देनी होगी, और अगर तवज्जो दी जाएगी तो ही जियाला बनेगा ना। अगर तवज्जो नहीं देगी उनकी, देखें वो बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की क्वालिटी और उनकी शख्सियत के साथ की उनमें कायदाना सहायत इतनी थी कि जो भी बंदा उनसे एक दफ़ा मिलता था उनका फैन हो जाता था। क्यों कि वो हर एक के साथ उनका रवैया बड़ा ज़बरदस्त हो, चाहे वो साफ़ी हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे कारकुन हो। हमने भी उनका चौधरी रियाज के साथ उस ज़माने में सदर थे लंदन के, वहाँ किया, और दूसरा हमने ओल्डम हाजी रज़ाक साहब मरूम के घर में किया, और पहली दफ़ा मिले और उन्होंने फौरी तौर पे टाइम लिया और हमने उनका इंटरव्यूज़ वहाँ पे किया। तो वो हर एक के साथ, और हमने वहाँ देखा कि वो आपके घर ज़रूर आती थी। क्या वजह है कि अपनी वालदा की परंपरा बिलावल नहीं निभा पा रहे हैं जनाब आसिफ नसीम राठौर साहब?
میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. اصل میں بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے, ملتے ہیں ورکروں سے بھی اور پارٹی کے لیے بھی. میرا خیال ہے وہ ان کے دل میں جو ہے بڑی ابھی دیکھنے سے ہمیں پتہ ہے, ہم تو بلاول بھٹو صاحب کا پوچھ رہے ہیں حضور. بلاول صاحب پہ آپ پوچھتے ہیں تو ہمارے چیئرمین بڑے لیڈر ہیں. جو ہمارے دوسرے لیڈر آتے ہیں یہاں لندن تک آتے ہیں, وہیں پہ جو ہے وہ کسی ہوٹل ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہیں, 4 بندے اکٹھے کیے جو ہمارے وہاں کے جو رہنما ہے وہ ان کے ساتھ تصویریں بنوائی تو لگا دیتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یو کے میں کسی اور جگہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے. وہ ادھر کیا آپ یہ سمجھتے نہیں آصف رسیم تو یہی پیپلز پارٹی, یہ رویہ پیپلز پارٹی کو زوال کی طرف دھکیل رہا ہے؟ مایوسی ہو رہی ہے, ورکر جو ہے وہ مایوس ہو رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ اگر کوشش کی جائے پارٹی قیادت کی طرف سے ان تک یہ بات پہنچائی جائے, ان تک پہنچے. بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل تو ایک رواج بنا ہوا ہے. بی بی شہید تو پوچھتی تھی, ورکروں کے پاس آتی تھی, جیسے کہ اپنا علامہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے گلزار خان صاحب کا پوچھا. دیکھیں یہ ایک لیڈر ہی پوچھ سکتی ہے, انہوں نے پوچھا, ورکر ہیں ان کے, وہ یاد ہے ان کو. لیکن یہ لیڈر کو نہیں چاہیے. اور ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ پوچھنے والے اگر کوئی ہمارے سرپرست ہوں, ہمارے جو پارٹی کے جو نما ہوں, وہی کر سکتے ہیں. لیکن ایسی ان کو جو ہے وہ جو ہمارے لیڈران بھی آتے ہیں یہاں پہ لندن تک. بلاول صاحب آئے, بلاول صاحب 2-3 دفعہ ہو کے گئے یہاں سے. ایک بس انہوں نے میٹنگ کی تھی یہاں پہ, اس کے بعد میٹنگ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں آنا چاہیے. جب وہ انگلینڈ میں آتے ہیں تو یہاں پر کم از کم جو یو کے پورے کے ورکر ہیں, یہ نہیں کہ لوکل وہاں کے لندن میں یا مرکزی بیٹھ جائے, نہیں, ورکروں کو دوسری بھی تنظیمیں ہیں یہاں. لوگ جو ہیں آج بھی وہی پیپلز پارٹی ہے, یعنی کہ جو اس دور میں تھی, بھٹو صاحب کے دور میں تھی, بی بی کے دور میں. آپ خود موجود رہے ہیں کہ کتنی یہاں ورکروں میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو پورے برطانیہ میں ایک واحد پارٹی اب بھی ہے اللہ کے حکم سے. آج بھی ہم جب جو ہے کرتا ہوں, میں بلاتا ہوں تو مجھے نہیں یقین آتا. میں سمجھتا ہوں اس دور میں جس مایوسی کا دور ہے, پھر بھی میرے ورکر جو ہیں, میرے ساتھی, میرے جیسے ورکر جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے یہاں پہ آتے ہیں اور ہر تقریب ہم کرتے ہیں, ہر فنکشن کرتے ہیں. نہ کوئی ہمارے پاس کوئی بڑا لیڈر آتا ہے, اس کے باوجود ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ ایک جذبہ ابھی لوگوں میں ہے. لیکن آپ والی بات ہے کہ وہ تو ہم لوگوں میں ہے, اور لیکن جو ہماری آنے والی نسل ہے, یہ موجودہ نسل ہے, اس میں بھی تو ہونا چاہیے. اس کے لیے ہماری پارٹی کی عادت کو سوچنا چاہیے, سیریس ہو کے سوچنا چاہیے. جی علامہ عظیم جی, اچھا جب مسلم لیگ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, دونوں ہی جب قیادتیں کارکن کی طرف نہیں دیکھیں گی, کارکن تک خود نہیں پہنچیں گی, ان کو اپریشیٹ نہیں کریں گی, تو کیسے جو ہے وہ پاکستان ہو یا ابراڈ ہو, کیسے وہ جو ہے ایکٹیو ہو سکتی ہے پارٹی؟ تو پھر تحریک انصاف پہ کیوں جو ہے وہ انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ یہ جتنے جیالے تھے, جتنے مسلم لیگ کے متحرک کارکن تھے, یہ سارے ہی تحریک اس میں اپنا انصاف میں منتقل ہو گئے, ادھر ٹرانسفر کر گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسفر جو ہوئی ہے یہ دانستہ طور پہ ہوئی ہے, غیر دانستہ طور پہ تو نہیں؟ اس میں تو پارٹی قیادت کے جو ہے وہ ناکامی نظر آتی ہے. شہری رہتے ہیں, پاکستانی رہتے ہیں, وہ چیز ان کو پاکستان کے ساتھ محبت ہے اور وہ پاکستان کے میں عزت چاہتے ہیں, اور خود بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو عزت دے. جب ایک پارٹی کے لوگ محروم کر دیے جائے, لیڈرشپ ان کے قریب نہ جائے, اور صرف بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھا کے اور اپنا تصویریں بڑے صحافیوں کو بلا کے کھنچوا کے چلے جائے, تو پھر جو دل برداشتہ ہوتے ہیں. جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جو تھے وہ یہاں پر بطور سیاستدان نہیں, پاپولر تھے, کیونکہ یہاں پر وہ چیریٹی وغیرہ کرتے تھے, کرکٹ کی وجہ سے وہ مشہور تھے, تو لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق ہوا. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جیسے پارٹی ایک ڈسپلن ہوتا ہے, پارٹی کا ڈسپلن ہوتا ہے, مسلم لیگ کا ایک ڈسپلن ہے, اور ان کی ایک قیادت ہے, پیپلز پارٹی کی ایک قیادت ہے, تو وہ پبلک میں آتی, پبلک کے ساتھ جاتی, تو وہ سیاست کرتے تھے پاکستان کی. اصل میں بدقسمتی ایسی ہوئی ہے کہ جب تحریک انصاف اور برسر اقتدار آئی ہے, تو
عمران خان صاحب نے برطانیہ کا بالکل دورہ نہیں کیا, کسی ورکر سے بات نہیں کی, کوئی ان کا کنونشن نہیں ہوا. لیکن جب ان کے اوپر وقت آیا تو یہاں برطانیہ کے لوگ جو ہیں, وہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے, وہ تھوڑا سا غیر سیاسی شعور کی بیداری کے باوجود وہ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اس کے بعد پھر وہ چونکہ تربیت نہیں تھی تو وہ بہادر پدر آزاد ہو گئی. ان میں سے کچھ طبقہ, سارے پی ٹی آئی والے ایسے نہیں ہیں, اس میں بہت سمجھدار لوگ بھی ہیں. کچھ طبقہ ایسا ہوا جو گڈر بازی کے اندر ہو گیا, اور وہ اپنا سو کالڈ یوتھائزم انہوں نے اپنے اندر کر کے گالی گلوچ کر دی, اور دوسرے لیڈروں کو متون کرنے شروع کر دیا. اس طرح سے تھوڑا سا جو بددلی سی پیدا ہوئی کہ جو مسلم لیگ کا ورکر ہے وہ بھی باہر نہیں نکل رہا تھا, پیپلز پارٹی کا بھی. میرا خیال ہے اب حالات جو ہے وہ تھوڑا سا بیلنس ہو گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے بھی جو ہے وہ اب متحرک ہو رہے ہیں, مسلم لیگ بھی یہاں پر کافی متحرک ہو رہی ہے, اور تحریک انصاف بھی. اور اب یہ جو جنگ ہوئی ہے, اس جنگ میں کہ ایک بات جو اچھی دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی محب وطن پاکستانی, اس میں چند یہ جو لوگ جو کوئی اس پہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑھتے ہیں, ان کا کوئی مقام نہیں ہے. ان کے علاوہ ہر پاکستانی نے اپنے محب وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں. لیکن ہر دور جب بھی مارشل لا آئی یا مزاحمت کا دور آیا تو پیپل پارٹی نے بھی احتجاج اسی طرح کیے ہیں, مسلم لیگ نون بھی احتجاج وہاں کرتی رہی ہے. اب اگر تحریک انصاف اپنے بانی کے لیے, اس کی آزادی کے لیے اور اپنی پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے احتجاج کر رہی ہے, تو پیپلز پارٹی نون اگر اقتدار میں ہے تو کیوں اس کی طرف انگلیاں اٹھا رہی ہے, کیوں اس کو اوپر قدغن لگا رہی ہے؟ یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, اور اسے یہ حق جو ہے وہ دینا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے بطور سیاسی کارکن. جی اعظم نسیم رٹور صاحب. ہر ایک کو یہ چیز کا حق ہے, آزادی ہونی چاہیے, لیکن اس میں بڑی چیز جو ہے, بڑی بات جو ہے پی ٹی آئی کی, صاحب نے فرمایا کہ جو ان کا طریقہ کار ہے گالی گلوچ, اور جو ان کے جو ہمیشہ سے رہا ہے, جو دہشت گردوں کے ساتھ بھی انہوں نے جو بھی یہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا, اس قسم کے حالات ہوئے, تو یہ پاکستان میں رہ کر اور یہاں رہ کر بھی جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ کافی لوگ ایسے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیڈر ہمارے بھی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی قربانیاں دی ہیں, پاکستان کو کیا نہیں دیا انہوں نے, لیکن بی بی نے شہید نے کتنی قربانی دی, اپنی جان کی قربانی دی. لیکن یہ چیز ہے کہ ہمیں وہ تہذیب کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ اس میں رہ کر جدوجہد کریں, لیکن اس میں یہ نہیں ہے, تشدد نہیں ہونا چاہیے, گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ اس میں اب ٹھیک ہے, ہر ایک کو اختیار ہے, ہر ایک کو حق کرے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا, زیادہ تر میجارٹی جو ہے نا ان میں جو ہے نا ایسے لوگوں کی ہے کہ جو ہے وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کرتے ہیں. میرا خیال یہی وجہ ہے کہ جب ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. آپ کے لیے تو علامہ جی جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں یا پیدا کی جا رہی ہیں, اور جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں, وہ تو اپنی جگہ, لیکن احتجاج کا, انہیں اپنی بات کرنے کا, آواز اٹھانے کا موقع تو ضرور دینا چاہیے نا. اس پہ بھی قدغن لگائی جا رہی ہے, اس پہ بھی اعتراض کیا جا رہا ہے, یہ تو ناانصافی نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ انتشار کی سیاست تو واقعی کوئی اس کے فیور میں نہیں ہے کہ جس سے ملک کا اور کمیونٹی کا وقار جو ہے وہ داؤ پہ لگے, لیکن آواز اٹھانے کا حق تو ہر ملک دیتا ہے اور وہ دے رہا ہے. جب وہ دے رہا ہے تو آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں, اور بالخصوص سیاسی کارکن کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, ہر سیاسی آزادی ہوتی ہے, اور جس طرح سے بات کرے, سب نے اپنا اپنا ڈیفینس کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر چونکہ برطانیہ ایک طرح سے پاکستان کا دوسرا گھر ہے پاکستانیوں کا, یہاں پر جتنے بھی سیاستدان ایگزائل میں آئے ہیں, جلاوطن ہوئے ہیں, وہ یہی برطانیہ میں آئے ہیں. برطانیہ قریب بھی ہے, یہاں پر کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہے, اور یہاں پر آزادی ہے, کوئی جو مرضی اپنا بات چیت کرے. اس لحاظ سے میرا خیال میں تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی احتجاج کر رہی ہے. یہاں پر بڑے اچھے ان کے ورکر ہیں. یہاں آصف بٹ ایک لڑکا ہے, وہ ہر جگہ پہ ہر مقام کے اوپر جب بھی کوئی ہوتا ہے احتجاج کرتا ہے, اس کے ساتھ ایک ٹیم ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ اس پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑا گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں, جو اچھا بات نہیں ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا, مجھے تو جو اچھی بات لگی ہے تحریک انصاف کی,
ان ورکروں کی آصف بٹ اور لڑکوں کی کہ یہ جو ابھی پاکستان کی جو مارکا حق ہوا، اس موقع کے اوپر انہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی اور پاکستان کے سالمیت کے لیے، سچے محب وطن بننے کے لیے انہوں نے اپنا اظہار بھی کیا۔ ہاں چند لوگ ایسے ہیں اور ان کے لیے تحریک انصاف والوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں خضر و پودے ہیں، یہ ہماری تحریک کے یعنی ممبر نہ تو سیاسی ممبر ہے نہ ہی وہ کوئی اس قسم کے لوگ، وہ گالی گلوچ کو ایک دو عورتیں ہیں اور ایک دو لڑکے ہیں اس طرح کے، باقی کوئی اجتماعی طور پر۔ میں نے ایک بات یہاں پر کہنا چاہ رہا تھا کہ خود ستائش نہیں ہے، میں مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود تھا اور وزیر اعظم پاکستان کے عبوری حکومت سے اس وقت شہباز شریف صاحب وہاں سے کچھ بندوبستی ہو گئی تھی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، تو وہاں سے جب گزر رہے تھے تو میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا مسجد نبی، تو شہباز صاحب نے میری طرف دیکھا تو وہ چونکہ پروٹوکول تھا وہ آ نہیں سکتے تھے تو سلام کیا، لیکن بلاول بھٹو نے جب مجھے دیکھا تو وہ انہوں نے جو ہے وہ پروٹوکول توڑ دیا، پروٹوکول توڑ کے مسجد کے اندر آ گیا اور آ کے مجھے وہ ملے اور پوچھا کیا حال ہے، اور تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول کو موقع ملے تو وہ ورکروں کے ساتھ اچھا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا وقت ملا ہے۔ موقع تو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر صاحبہ کی وہ لے کے چل رہے ہیں، اگر وہ ان کے بیٹے نہ ہوتے تو شاید ان کو یہ چیزیں کبھی بھی نہ ملتی، ان کے بیٹے ہونے کا، ولی عہد ہونے کا وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ورکر کے ساتھ جو ان کا پرمپرا تھی، جو ان کے بڑوں کی تھی، وہ ان میں وہ دکھائی نہیں دیتی، ان کو اس کے لیے جو ہے وہ اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے۔ لیکن بات جو ہے وہ اصل یہ ہے عاصم نسیم راٹھور صاحب کہ پاکستان جب بھی مشکل میں آیا ہے اوورسیز کمیونٹی نے اس کا ساتھ دیا ہے، سیاسی لوگ بھی بڑھ چڑھ کر آ گئے ہیں، آج کل قدرتی آفات ہیں، سیلاب ہیں، جب ایسا موقع آتا ہے تو سیاسی جو پاکستانی وہاں قیادت ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، جیسے کہ دوسرے کمیونٹی پاکستانی حصہ لے رہی ہوتی ہے۔ آج کل پیپلز پارٹی جو ہے وہ سیلاب کے اس دور میں، آفات کے اس دور میں پاکستانی جو عوام ہے جو اس مشکل میں ہے اس کے لیے کیا کر رہی ہے اور کہاں تک ایکٹیو ہے، اور آپ کا اس میں کیا کردار ہے؟ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو موجودہ وقت میں ہمارے پہ اتنا بڑا آفات ہمارے پہ آئی ہیں، ہمارے ملک پاکستان پہ، وہاں پہ لوگوں کی جو حالات ہیں آج کا سیلاب زدگان کے کی سلاد سے لے کر آزاد کشمیر لے لیں، پنجاب لے لیں، اب سندھ کی طرف جا رہا ہے یہ سیلاب جو ہے، اور اس نے کتنی تباہی مچائی ہے۔ اور اس موقع پر ہمیشہ کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی جو ہے وہ کام کرتی رہی ہے، ہم یہاں پہ لوگوں کے پاس جاتے رہے، ان سے جو ہے وہ گزارش کرتے رہے کہ آپ اس میں جو ہے ہمارا ساتھ دیں تاکہ جو وہاں کے جو سیلاب زدگان ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں۔ تو میرے خیال میں نہیں، ہر پاکستانی، ہر کشمیری، ہر ایک کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ یہ موجودہ حالات جو ہے، اس حالات میں ہمیں چاہیے بڑھ چڑھ کر ہم حصہ لیں، چھوڑ دیں سیاست کو، کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، ہمارے وہ لوگ ہیں، وہ ہمارے مظلوم بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، جن کے لیے ہم نے سوچنا ہے۔ اور انشاءاللہ ایسا اب میں کوشش میں بھی کر رہا ہوں کہ یہاں پہ پہلے بھی ہم نے جو ہے ایسے پروگرام منعقد کیے، لوگوں کو اکٹھا کیا، اب بھی کر رہا ہوں کوشش کہ ایسے جو پروگرام کیے جائیں، اور انشاءاللہ ہوں گے، اور جو ہم مجھ سے ہماری پارٹی سے جو ہو سکے گا انشاءاللہ ہم اپنے ان لوگوں کے لیے جو بھی ہے خدمات، جو بھی ان کے لیے کر سکے، جو بھی ان کی خدمت کر سکے، جو بھی ان کی اس نقصان کی تلافی کر سکے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ گھر گھر جا کے آواز میں کوشش ہے پہنچائیں کہ ہم یہاں جو اوورسیز پاکستانی ہمیشہ ان کے دل میں محبت رہی ہے اپنے ملک کے لیے، ہمیشہ جو بھی وقت آیا ہمارے لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ کھلے دل سے جو ہے وہ انہوں نے حصہ لیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو وقت آ گیا ہم پر، تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں کی مدد کے لیے یہاں آواز اٹھائیں گے، یہاں پہ ان کے لیے جو اکٹھا کر سکے، جان و مال کی ہر طرح کی قربانی جو ہے ہم بھی یہاں دیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے خیال میں ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے، ہر کشمیری کو سوچنا چاہیے، اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیں اور اس کی طرف توجہ دیں، ان مظلوموں کی جو بیچارے
کھانے ان کی جو ہے کے لیے، اور ان کو اس وقت کھانے کا مسئلہ ہے. اس وقت میں دیکھتا ہوں جب یہ ٹی وی پہ دیکھا بہت دکھ ہوتا ہے. وہ مظلوم اس وقت ان حالات میں میں یہاں بیٹھ کے تو کہہ سکتا ہوں، لیکن جو حالات وہ جس سے وہ دو چار ہیں اس سے وہی دو چار ہیں، وہی سمجھتے ہیں. اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان کریں اور ہم سے جو ہو سکا انشاءاللہ کریں گے. یہاں علامہ عظیم جی، آخری سوال آپ سے کہ یہ جو گزشتہ ہر دور میں ہماری افات تو ہر سال آ جاتی ہیں، ہر سال ہمارے یہاں سیلاب آ جاتے ہیں. ہر دور حکومت نے کبھی نہ پہلے کوئی اقدامات کیے ہیں نہ سیلاب کے بعد کوئی اقدامات کرتی ہے. یہاں تو فوٹو سیشن ہوتے ہیں، کشتیوں میں اور ہیلی کاپٹروں میں گھوما جاتا ہے، تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں، اور عوام جب سے رابطہ ہوتا ہے تو عوام کہتی ہے کہ ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں، ہمیں تو کوئی پوچھنے ہی نہیں آیا ہے. اور جب تصویروں میں دیکھا جائے، میڈیا پہ دیکھا جائے، تو ایسے لگتا ہے کہ سارے پاکستان کا درد جو ہے وہ حکمرانوں کے دل میں ہے. لیکن جہاں تک اوورسیز کا تعلق ہے علامہ جی، گزشتہ ادوار میں جب بھی ایسی مصیبت آئی بڑھ چڑھ کے اوورسیز نے حصہ لیا. اس دفعہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب ان کے پاس لوگ جا رہے ہیں چندے کے لیے یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس فلائی میں کام میں اس مشکل میں آپ آئیں، تو اب تو وہاں کے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی یا دیگر کمیونٹی یہ کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم تو خود مشکل میں، ہم ہیں تو خود مہنگائی میں جکڑے گئے، ہمیں تو خود بڑی پرابلم میں ہم شکار ہیں. پاکستان کو تو ہم دے دے کے تھک گئے ہیں، پاکستان کی حالت تو سنورتی ہوئی دکھائی نہیں دیکھی. آج کل یہ ہر کمیونٹی کا، پاکستانی بالخصوص کمیونٹی کا فرد کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں علامہ عظیم جی؟ یہ ضرور ہوگا کیونکہ پاکستان کے حکمران کی بے حسی چونکہ یہاں وہ چیز پہ نظر آتی ہے. لیکن ابھی حال میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بنیر میں وزیر اعظم پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہے وہ ہر جگہ پہ گئے، اور پنجاب میں بھی وہ میں نے دیکھا ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو کام ہو رہا ہے، بحیثیت قوم پاکستانی میں مایوس نہیں ہوں، کیونکہ میں نے ایک چھوٹا سا میرا جسٹر ابھی ہم نے کیا ہے، تو اس میں بھی جو میں اکیلا تھا کیا تھا، لیکن فوراً ہی میرے دوستوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم ایک کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ چھوٹا سا کمیونیکیشن کا فرق ہے پاکستانیوں کو، جیسا کہ کمیونیکیشن کا فرق نہیں ہے، اور علامہ عظیم جی بے اعتمادی ہے. لوگ دیکھ کے، اور لوگ سنیں تو صحیح، اور سوال تو سنیں علامہ عظیم جی، حقائق بیان کریں. آپ تو بڑے کھرے اور سچے صحافی ہیں، آپ کیوں ان پر پردہ ڈال رہے ہیں اہل سیاست پہ؟ ان لوگوں پہ اعتبار ہی نہیں رہا، نہ اوورسیز کو نہ پاکستانیوں کو. یہ جو انہیں امداد مل رہی ہے یہ کہیں ان پہ کیا گزشتہ ادوار میں نظر آئی یا اب نظر آئے گی؟ صرف وہ جو این جی اوز یہاں کی جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہو گئی اور ایک دو ہیں وہی کام کر رہی ہیں، بلکہ ان کو بھی روکا جا رہا ہے کہ اگر اس پہ حکمرانوں کی تصویریں نہیں ہیں، وہ جو بانٹ رہے ہیں، وہ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ ان کو روکا جا رہا ہے کہ اس پہ جب تک تصویر نہیں لگے گی وزیر اعلیٰ کی یا وزیر اعظم کی، اس کو ہم نہیں بانٹ دیں گے. ان کے کیمپوں کو کھاڑا جا رہا ہے. جب یہ صورتحال ہوگی اور لوگوں کا اعتماد کا فقدان ہوگا تو کیسے لوگ مدد کریں گے؟ یہ تو بات مجھے میرے پاکستان سے فون کر کے مجھے بتایا کہ جی وہ جو چیزیں تقسیم کر رہے ہیں تو اس کے لیے چیزیں تقسیم کرنے والوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ مریم نواز کی وہاں پر تصویر لگائی جائے. میں نے فوری طور پر کیونکہ میں تو ایک چھوٹا سا صحافی ہوں، لیکن اس طرح میں نے نوٹس جو ہے وہ بہت دور تک لوگوں کو پہنچایا کہ اگر یہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کوئی ہدایت ہے یا تو کوئی اس کا دشمن ہے تو وہ اس طرح سے کر رہا ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے. لیکن اس میں یہاں پر امیر جماعت اسلامی نے حکومت کے خلاف بیان کیا دے دیا، ان کے کیمپ اکھاڑے جا رہے ہیں الخدمت والوں کے. آپ کیا کر رہے ہیں یار یہ باتیں؟ یہاں تو یعنی اتنی زیادہ تنگ نظری آ گئی ہے سیاسی پارٹیوں میں. یہ تو جی آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کریں. ہم تو یہاں پر اپیل کریں گے کہ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مسلم لیگ سب مل کر اوورسیز پاکستانی ہیں. ہم پہلے پاکستان، پھر ہم جو ہے کسی پارٹی میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وطن کا کوئی ایک چھوٹا بچہ، بوڑھا، ہمارے پاکستان کا کوئی جانور وہ بھوکا نہیں مرنا چاہیے.
اسے اس سیلاب میں مصیبت نہیں ہونی چاہیے. ہم سب ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں انشاءاللہ. اور مجھے توقع ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے آپ کو یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے بے نظیر صاحبہ کی تصویر لگائیں تب ہم دیں گے, یا نواز شریف کی تصویر لگائیں تب دیں گے, یا عمران خان کی تصویر لگائیں تب دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے. آصف نسیم راٹھور صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں, اوورسیز پاکستانی تو صرف یہ اعتماد چاہتا ہے کہ جو میں £1 بھی دیتا ہوں یا $1 دیتا ہوں وہ غریب کے منہ میں اس کا نوالا پہنچنا چاہیے, حکمرانوں کے یا کارکنوں کے جیب میں نہیں جانا چاہیے. وہ تو صرف یہ چاہتا ہے اور وہ سب کچھ اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا, لیکن آصف نسیم صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ سیاست جو ہے اور بالخصوص پیپل پارٹی کی سیاست آپ کیا سمجھتے ہیں, اوورسیز میں ہو یا پاکستان میں ہو, یہ جو اس پہ زوال آیا ہوا ہے, لیڈر تو یہی کہتا ہے کہ پورے پاکستان کی پارٹی ہے, لیکن جو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ ایک ملک کی پارٹی بے نظیر دور میں جو تھی وہ اب سکڑ کے بلاول دور میں یا زرداری صاحب کے دور میں ایک صوبے میں آ گئی ہوئی ہے, اور اب تو صوبہ بھی ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جیسا کہ اوورسیز کے آپ کی یا آپ جیسے لیڈر جو وہاں پہ ان کے زبان سے پتہ لگتا ہے, خیالات سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں بھی مایوسی ہے. اس مایوسی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو وہی پرانا عروج دیا جا سکتا ہے, ایک دفعہ پھر پیپلز پارٹی میں جیالہ پیدا کیا جا سکتا ہے. جی اب شاہ نظیم صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں, حالات ایسے ہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں موجود ہے اور آزاد کشمیر میں موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے, لیکن اس کو نکالنے والا, اس تک پہنچنے والا چاہیے. اگر یہ لوگ وہاں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ یہ پارٹی جو ہے اللہ کے کرم سے وہی شہید ذوالفقار بھٹو کی پارٹی, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی پارٹی ہوگی انشاءاللہ. ہم لوگ جو ہے اسی طرح ملک کے لیے سوچتے ہیں, اس ملک کے, کیونکہ ہمارا پاکستان ہے, ہمارا ملک ہے, ہماری پہچان ہمارے ملک سے ہے, اور اس کے لیے جو ہے ہمیں اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کر جو وہاں پہ ہمارے جو لوکل لیڈر یا دوسرے لیڈر حضرات ہیں, ہمارے رہنما ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ اس پارٹی کو, جس کو شہید ذوالفقار بھٹو نے پاکستان میں جب اس کا قیام لایا تھا, تو اس پارٹی کی اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں فرق بہت ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں ورکروں تک پہنچنا ہے, ہمیں ورکروں تک پہنچ کر پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. اور پاکستان کی خدمت کے لیے کل بھی یہ پارٹی, جس کے کارکنوں نے, یہ واحد پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کر ورکروں تک قربانیاں دی ہیں. جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی جانی قربانیاں دی ہیں, ہمارے لیڈران نے دی ہیں, ورکروں نے دی ہیں, وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں میں اور ہمارے لیڈروں میں یہ چیز ہے, ہمارے محبت پیار اس ملک کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے ہمیشہ ہم کوشاں رہے ہیں. آپ کہتے ہیں سندھ میں دیکھ لیں, میں کل بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ گھر جو ہے وہاں پہ تقسیم کر رہے ہیں, وہاں پہ چابیاں دے رہے ہیں, جا کے لوگوں سے مل رہے ہیں, ورکروں سے مل رہے ہیں. مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر. تو اسی طرح وہ پاکستان, پنجاب میں بھی, دوسرے صوبوں میں بھی میں چاہتا ہوں کہ وہاں تک پہنچے اور وہ ورکروں سے رابطہ قائم کرے, تاکہ یہ پارٹی, وہی پارٹی بھٹو شہید کی اور بے نظیر شہید کی جو ہے وہ آج بھی وہ پارٹی جو ہے اسی طرح نظر آئے. آپ کا شکریہ. ناظرین, جیسا کہ دونوں مہمان گرامی نے کہا ہے کہ اہل سیاست ہوں یا اہل ریاست ہوں, حکمران ہوں, سب کو جو ہے, عوامی نمائندے ہوں, سب کو جو ہے وہ عوام کو دیکھنا ہوگا. سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو اپنے کارکنوں کی نبض پر ہاتھ رکھنا ہوگا. اگر کارکن اور عوام ہی حکمرانوں سے, اپنی قیادت سے مایوس رہے تو پھر امید کون جگائے گا؟ پھر اس پاکستان کو آگے لے کر کون جائے گا؟ جمہور ہے تو جمہوریت ہے, اور اگر جمہور اور جمہوریت ہے تو پھر یہ ملک بھی ہے. سو ہم نے جمہور کی آواز کو سننا ہے, جمہور کی آواز کو ماننا ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے. اگر ہم نے عوام کو اپنے پیج پہ نہ رکھا تو عوام بھی آپ کو اپنے پیج سے اتار باہر پھینکیں گے, اور اگر عوام نے پھینک دیا تو پھر آپ کو کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.